अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कोरोना वायरस के हवाले से जो नए SOPs का इत्तलाक है उसका मुल्क भर में आज से आगाज़ भी हो गया है। और इसी कोरोना वायरस के दौरान अगर किसी कोई चीज़ जो है वो फिर भी मस्बत रही है तो सदर पाकिस्तान कहते हैं कि वो GDP है जो कि बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस या तमाम तर डिसीशंस कोरोना वायरस के दौरान भी ऐसे रहे जिससे GDP को फ़ायदा हुआ। आपने ये भी देखा कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर अपने ब्रॉडर विज़न का इयादा भी किया और उन्होंने ये कहा कि उनका जो विज़न है जिस पे वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं वो है गुर्बत में कमी है, मुल्क की दौलत में इजाफा है और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को वो अपना बड़ा विज़न करार दे रहे हैं और इसी हवाले से इसी सिमत में काम भी कर रहे हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम्स का भी उन्होंने जिक्र किया। एक प्रोग्राम ऐसा जिसकी वो लॉन्चिंग 9 अगस्त के करीब करेंगे। दूसरी जानिब आज काबीना का इजलास भी जिसका जो एक अहम एजेंडा है जिस पे अपोजिशन ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती है, वो है वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान के वादे। लेकिन उन वादों में से एक के वईद होने का वक्त आ गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस जिसको वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते थे, लेकिन अब उसका एक और प्लान है कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ की परमिशन ली जाएगी। अगर अपोजिशन के मामलात हम देख लें तो अपोजिशन मामलात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो तकसीम है उसके हवाले से जितनी भी बातचीत है वो अब भी ख़त्म नहीं हुई। आज भी सब यही कहते हैं, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं या जो नाकदीन हैं PMLN के, वो ये कहते हैं कि इनमें डिवाइड है और ये पार्टी वाकई जो है इस वक्त नून और शीन में बटी हुई नज़र आती है। शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू, उसके जवाब में नवाज शरीफ साहब की जो ट्वीट थी उससे मज़ीद इस तकसीम की जो है वो एक तरह से सबूत नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इस सब पूरे सियासी मंजरनामे पर अगर देखा जाए जो भी हालात हैं और सिंध के हवाले से तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातें जब से शुरू हो गई, लॉकडाउन तो बाद में आया है ये, लेकिन जब उन्होंने सिंध में अपने एक सिंध प्लान का जिक्र किया बकरा ईद से पहले और कहा कि सिंध के अंदर अब हम एक लार्जर स्केल के ऊपर अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे और मज़ीद लोगों को शामिल करेंगे, और ये भी कहा गया कि अगली हुकूमत जब इंतखाबात होंगे तो सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बताएगी। अब इस पूरे मंजरनामे का अगर हम जायज़ा लें, क्या अभी इलेक्शंस भी हुए, बाई इलेक्शन भी हुआ, ये अपोजिशन की तकसीम, अपोजिशन का मुत्तहद ना होना, क्या हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ज़्यादा मजबूत और कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ हैं सेनेटर शहादत अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे साथ होंगे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर हैं आफ्ताब जहांगीर साहब। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। आफ्ताब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगी। बहुत सारे प्रोग्राम्स जिसका वादा किया गया, अब तदरीसी इदारा बनाते बनाते कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है उसका आगाज़, उसकी परमिशन ली जा रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस से। इसके पीछे रैशनल बताइएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस बहरहाल एक प्राइम मिनिस्टर हाउस है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर हाउस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और मेरे दोनों दोस्तों को मेरा सलाम। अच्छा देखिए, बात ये नादिया कि पहले से बहुत तनकीद हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि गवर्नर हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस जो हैं उन्हें कोई एजुकेशन सेंटर या कोई भी वो बनाया जाएगा, लेकिन उस पर थोड़ा सा टाइम लगा। और मैं खुद भी महसूस करता था कि जब भी मैं कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस में गया तो मैंने महसूस किया कि यार ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा सब कुछ है, इतना बड़े रकबे पर ये फैला हुआ है, इसकी ज़रूरत क्या है? क्योंकि मैंने खुद मुशाहिदा किया है कि मैं डाउनिंग स्ट्रीट की बात कर लूं या मैं जिम्बाब्वे के अंदर मैंने कुछ अर्सा गुजारा है, वहां पे रॉबर्ट मुगाबे के ऑफिस को मैंने देखा तो वो बहुत छोटी सी एक बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिस था। तो मैं खुद भी कभी कभी कहता था कि इतने बड़े बिल्डिंग और इतने बड़ी जगह की बादशाहत जैसे महलों की क्या जरूरत है? तो अगर वहां पर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, क्योंकि लोगों को होगा कि जी हम कोई अपनी तकरीबात वहां पे करें या कोई और सेमिनार करें या कुछ और करें, तो उससे अगर इनकम जनरेट होती है तो, लेकिन अगर वो इनकम जो है किसी और चीज पे खर्च करने के बजाय अगर एजुकेशन पे खर्च की जाएगी तो फिर तो उसका फायदा है। अच्छा। लेकिन अगर उसको सिर्फ अयाशी के तौर पे किसी और इदारे को दे दिया जाए या किसी और चीज पे खर्च की जाए तो उससे बेहतर है फिर इसको प्राइम मिनिस्टर हाउस ही रहने दिया जाए। मैं खुद भी ये एडवाइस करूंगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसा कोई सोच रहे हैं तो उस पैसे को
جو جنریٹ ہوگا اس کو کسی مثبت کام پر خرچ کیا جائے، خاص طور پر تعلیم کے اوپر خرچ کیا جائے، تاکہ یہ کہ ملک کے اندر یہ جو تعلیم کا نظام ہے اس کو بہتر کیا جا سکے۔ تو تعلیمی ادارہ تو پرائم منسٹر ہاؤس کو جو یونیورسٹی بنانا تھا وہ تو نہ کر سکے، لیکن آپ کی تجویز یہ ہے کہ کمرشل ایکٹیویٹیز کی جو بھی جمع ہو اسے کم از کم ایجوکیشنل مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ سینیٹر عفنان اللہ صاحب، دیکھیں معیشت مشکل میں تھی، پرائم منسٹر اس کا ذکر کر چکے ہیں، میرے خیال سے اس کو آپ مثبت ہی قرار دیں گے کہ ہر طرح سے جہاں جہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے کرتے ہیں، تاکہ ملک کے اندر جو پیسے کی کمی ہے یا جن چیز پہ پیسے خرچ کرنے چاہیے اور ہمارے پاس نہیں ہوتے، ایٹ لیسٹ کیا ہوا تو اگر پرائم منسٹر ہاؤس سے ہی جو ہے وہ اس کو آغاز کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی جو سوچ ہے یا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جس طرح کی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف والے اکثر اوقات نکال کے لے کے آتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے مطلب کہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنے والی بات۔ مطلب آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ اتنے وسائل ہیں، اتنے ریسورسز ہیں، اتنے کام ہونے والے ہیں۔ وزیر اعظم کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے اگر وزیر اعظم کام کرے، مگر اگر وہ سارا دن انہی چکروں میں پڑا رہے گا، ایک کنونشن سینٹر ہے، ایک پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اسلام آباد میں جو ہے وہ اور ایوان بھی ہیں بہت سارے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں جی ہم پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو کہ ریڈ زون کے بھی دل میں ہے، اگر ہم ایک جو اس طرح کی کانفرنس والی بنا لیں گے، یہ بالکل عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ نہیں تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنرل پبلک کے لیے ہوں گی یہ کمرشل ایکٹیویٹیز؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے جنرل پبلک تھوڑی اس کو بنائے گی، وہاں تو پھر ڈگنیٹریز کے لیے بات کی جا رہی ہے نا، کہ اس پائے کے سیمینار ڈگنیٹریز کا آنا وہیں سب کچھ ہو۔ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کوئی جو ہے وہ مطلب کہ کمرشل ایکٹیویٹی آپ کر سکیں جس کے اندر بہت زیادہ ریونیو جنریشن ہو اور عوام ادھر نہ ہو، یہ بڑا مشکل ہے، خاص طور سے اگر کوئی کنونشن والا معاملہ ہے تو وہ کتنے لوگ ہوں گے، وہ کتنے آ جائیں گے، وہ کیا کر لیں گے، اس سے کوئی فائدہ ہو جائے گا ملک کی اکانومی کو۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کیونکہ ان کے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں، ان کو گورننس کا نہیں معلوم، اور یہ آئے دن جو ہے یہ الٹی سیدھی چیزیں نکال کے لے آتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے جیسے 350 ڈیم بننے تھے کے پی کے میں اور پورے پاکستان کو بجلی سپلائی ہونی تھی، وہ 350 میں سے 3 ڈیم بھی نہیں بنے اور بجلی تو کہیں اپنی بھی پوری نہیں کر سکتے۔ اچھا، سو آپ اس کے اگینسٹ ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کم از کم اس کو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری یہ کہ یہ کام کرنے والا نہیں ہے نا۔ آپ کراچی کے پانی کا مسئلہ حل کر کے دیں، آپ نے وعدہ کیا تھا ہم حل کر کے دیں گے، کراچی میں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کراچی کا پانی جو ہے، بلوچستان ہو گیا، کراچی ہو گیا، اس کا پانی کے لیے لوگ آج سے نہیں ترس رہے سینیٹر صاحب، یہ تو آپ کے زمانے سے بھی ترس رہے ہیں، آپ لوگوں نے بھی نہ کیا کچھ۔ ہم نے کراچی کا امن بحال کیا، جہاں پر روزانہ لوگوں کی لاشیں اٹھاتے تھے، ہم نے وہ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا کیا ہم نے، اور ہم نے پانی کا وعدہ 2018 میں کیا تھا، لوگ اگر ہمیں ووٹ دیتے ہیں، ہم حکومت بناتے تو ہم جو ہے وہ بھی پورا کرتے ہیں، ہم اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ اول تو ہم ایسا وعدہ ہی نہیں کرتے جو کہ نہ پورا کرنے والا، اور جو ہم وعدہ کرتے ہیں کراچی کا پانی ایسا وعدہ تھا جو پورا نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے آپ نے نہیں کیا۔ ہم نے وعدہ کیا 2018 میں کیا آپ نے۔ دیکھیں یہ 3-4 ارب روپے کا کام ہے، کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے، تھوڑا فوکس چاہیے اور تھوڑے سے پیسے چاہیے، ڈیسیلینیشن پلانٹ لگنا چاہیے، اور یہ جو ہائیڈرنٹ لگا کے لوگ مال بنا رہے ہیں اس کو بند کرنا چاہیے، لیکن فوکس ہی نہیں ہے نا، فوکس ہی نہیں چیزوں کی طرف ہے، یہ کاسمیٹک سارے دن وزیر اعظم صاحب کے دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے کہ میری جو ہے وہ جو ہے مطلب ٹی وی میڈیا ٹیم ٹھیک ہو جائے، لوگ میری تعریفیں، وہ ان کا گورننس کی طرف کوئی فوکس ہی نہیں ہے، اسی لیے ان کو اس طرح کا آئیڈیاز دیتے ہیں، وہ یہ ان کو کاسمیٹک لگ رہا ہے۔ سینیٹر شہادت صاحب، آپ کو بھی کیا اس طرح کے سٹیپس لینا جو کہ پہلے کبھی کسی وزیر اعظم نے نہیں لیے، نہ کبھی اس کا ذکر ہوا ہے؟ نادیہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے مہمانوں کو سلام بھی کہوں گا، اور مجھے آفتاب جہانگیر صاحب کی جو بات تھی، انہوں نے کہا کہ فلاں ملک کا بادشاہ جو ہے اتنی سادگی سے رہتا ہے، تو پہلا تو میرا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو آپ اس طریقے سے اگر کنورٹ کریں، سب سے پہلے تو آپ نے اسلام آباد کے اندر جو اتنے ایکڑز پہ، سینکڑوں ایکڑز پہ اپنی رہائش گھیری ہوئی ہے، جہاں پہ لوگوں کو ایک 80 گز 60 گز کا گھر جو ہے نصیب نہیں ہے، تو پہلے تو آپ خود سادگی کا مظاہرہ خود کریں، اس کے بعد جو دوسری پراپرٹیز ہیں جو پبلک کی ہیں، رعایا کی ہیں، اس طرف آپ توجہ دیں۔ جہاں تک وعدوں کی بات ہے تو میں یہ کہوں کہ پہلے دن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس کی بھینسیں بیچ کے، گاڑیاں بیچ کے ملک کی معیشت کو جو ہے دور کریں گے، ٹھیک کریں گے،
وہاں پہ مرغیاں اور بکرے رکھ کے ملک کو چلائیں گے. تو میرا کہنا یہ وعدے تو انہوں نے بہت کیے تھے. انہوں نے وعدے وہی تو یہ کیے تھے کہ 100 دن کے اندر تو بھائی بیچی ہیں. تو بھائی میں گزارش یہ کر رہا ہوں نا, وہ گاڑیاں بیچ کے کیبنٹ کی گاڑیاں لے لی. یہ چیز تو ان کے اپنے وزراء کو برا نے سامنے کہا کہ جو چیزیں وہاں سے آپ نے گاڑیاں جو بیچنے کے بعد آپ نے کیبنٹ کو گاڑیاں لے کے دے دی. وعدے تو آپ کو یہ تھے کہ 100 دن کے اندر ملک کی ہم اکانومی کو صحیح کر دیں گے, اور اس کے علاوہ مزید جو انہوں نے وعدے کیے تھے 100 دن کے اندر ہم ملک کے قرضے نہیں لیں گے, ہم قرضے واپس کر دیں گے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ یہ 3 سال پورے کر چکے ہیں آلموسٹ, اگر انہوں نے کوئی چیز دکھانی تھی, آپ بڑے ممالک جتنے بھی دیکھ لیں جہاں پہ بھی کوئی ٹرانسفر آف پاور ہوتی ہے تو یہ واقعی ایک سلسلہ بنا ہوا ہے کہ پہلے 100 دن کے اندر وہ اپنی پالیسی دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ چیز دکھاتے ہیں. آج تک ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی نہیں ہے. آج سے کچھ مہینے پہلے آپ نے ہمارے ایمبیسڈرز جو ہیں ان کی تذلیل اس لیے کی گئی کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے, ہماری فارن پالیسی, ہمارے ایمبیسڈرز کونسلرز ان کی ایفیشنسی سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ سلسلہ مسئلہ یہ رہ گیا کہ اس وقت ملک جو ہے جس وبا سے گزر رہا ہے, اس کے علاوہ ایک چیز میں یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ انڈیا کا پرائم منسٹر اور ہمارا پرائم منسٹر ایک ہی سوچ رکھتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ جو وبا ہے یہ ایک نزلہ زکام ہے, 97% لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. انڈیا والا بھی یہی کہتا ہے, اور لوگ جو ہیں اس تکلیف سے گزر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم سب کچھ بنا سکتے ہیں, بم بنا سکتے, تو یہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ آج تک ویکسین سوائے خیرات پہ لوگوں سے مانگنے کے, یا تھوڑی بہت ہم نے جو پرچیز کی ہے, صوبوں نے جو پرچیز کی ہے, تو عوام کے لیے جو کرنے کے کام وہ نہیں ہو رہے ہیں. پاک پوری بنی نا, پوری NIH کے اندر فیسلٹی بنائی گئی, وہاں سے کنسنٹریٹڈ لائے, فل فنش ہم کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو گزارش, میری پوری بات سن لیں. ابھی 1 مہینہ ہوا ہے کہ بجٹ کے اندر یہ کہا گیا کسی قسم کی کوئی مہنگائی نہیں ہوگی, کسی قسم کے کوئی کسی چیز کی پرائس نہیں بڑھے گی, کرپشن ختم ہوگی. تو میں ٹھیک ہے چلیں آپ, لیکن جس اس کو سمیٹتے ہوئے پرائم منسٹر ہاؤس کو آپ سمجھتے ہیں اتنا ہی شہانہ ہونا چاہیے پاکستان جیسی کنٹری جہاں بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی صورتحال ہونی ہے, ان کی حکومت پیچھے 2 دن کی حکومت رہ گئی ہے. اگر یہ چیز 2 دن کی حکومت ہے, دیکھیں 3 سال گزار چکے ہیں, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان اتحادی. عوام تو اس وقت جو ہے نا, آپ کو یاد ہوگا یہ میں نے کہا کہ حالات اور مواقع ایسے ہوتے ہیں, یہ کرونا نہ ہوتا تو یہ گورنمنٹ جو ہے کب کی گھر جا چکی ہوتی. تو میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر اس چیز کو, اگر اس قسم کا کوئی فائدہ, اس قسم کا کوئی ڈیسیجن لینا ہے, وہ پارلیمنٹ میں بات جائے, پارلیمان اس چیز کو دیکھے, ایک کیبنٹ بیٹھ کے چلیں. یہ ایک بات جو ہے وہ ضرور آفتاب جہانگیر صاحب اس پہ کوئکلی رسپونڈ کر لیجئے گا رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک, کہ پھر اس طرح کی ڈیسیشن اگر پارلیمنٹ لے لے. لیکن یہ بھی کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر کابینہ, سٹنگ کابینہ یہ فیصلہ کر لے کہ لیٹس دی آسٹیرٹی ڈرائیو شوڈ کنٹینیو, اور اس سے ریونیو اگر جنریٹ ہو رہا ہے تو ہونے دیجئے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک سے واپس آ کر سندھ کے حوالے سے جو اس وقت فیڈرل اور پیپلز پارٹی میں جو اس وقت ایک میں کہوں گی بڑی لفظی گورہ باری مستقل جاری ہے, اس پہ ذکر کر لیتے ہیں. پرائم منسٹر سندھ کا دورہ کریں گے, کب کریں گے, اور کیا حاصل کر سکتے ہیں, اور اب تک کیا حاصل کیا یا کیا ڈیلیور کیا ہے سندھ میں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اب ہم بات کر لیتے ہیں, چلیں آج کے کابینہ کے اجلاس میں فی الحال تو ایجنڈے پہ سے اس کو مؤخر کر دیا گیا کیونکہ بعض وزراء نے پرائم منسٹر ہاؤس کو یا کابینہ کے ممبران نے اس کو کنورٹ کرنے کی یا کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے اگری نہیں کیا تھا. بہرحال اس پر بات تو ہم نے کی کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میں جاننا چاہوں گی آفتاب جہانگیر صاحب کہ سندھ کے حوالے سے مستقل ایک بیان بازی جب سے وفاقی حکومت آپ کی بنی ہے رہی ہے. آج تو فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہا کہ سندھ جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے بلکہ پرفارم کر کے دکھائے. کراچی اور حیدرآباد میں سب سے کم ویکسینیشنز ہو رہی ہیں, یہ بھی ان کا کہنا تھا. دوسرا, آپ لوگوں کا جو یہ سندھ پلان ہے, واٹ از اٹ؟ لوگ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں یا ایسا لگتا ہے جیسے آپ سندھ فتح کرنے کو ہیں؟ دیکھیں نادیہ پہنچ چکی. نادیہ میں آپ کو ایک بات تھوڑا سا بتا دوں کہ میرے بھائی شہادت عوان صاحب کیونکہ کراچی سے ماشاءاللہ وکیل بھی رہے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے, سب کچھ. میں بھی کراچی کا ہی باسی ہوں اور میں تقریباً 60 سال کراچی میں کراچی کے جغرافیہ کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور کراچی میں رہنے والے لوگوں کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. اور جب جیسے انہوں نے تو پرائم منسٹر صاحب کی بات کی, کیا یہ اپنی ایمانداری سے بتائیں گے کہ بلاول ہاؤس کا کتنے بڑے رقبے کے اوپر ہے؟
ایسے جتنا جس جگہ پہ بلاول ہاؤس ہے اس سے تو پورا بنی گالا خریدا جا سکتا ہے، اتنے ہی اس جگہ پہ، اور کوئی مرضی سے نہیں خریدے گئے، بیچے کی جگہوں کو خریدا گیا ہے وہاں پر، جس طرح لی گئی ہے، جس طرح اس کو بڑھایا گیا ہے، وہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے۔ لہٰذا اس بحث میں پڑے بغیر کہ جی کون کس رہائش میں رہتا ہے کیا نہیں رہتا، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام جو ملک کے مفاد میں بہتر ہو اور ہمارے لیے ضرورت ہو، کیونکہ ہمیں انکم جنریٹ کرنی ہے، ہمیں ملک کے اندر بہت سارے ترقیاتی کام کرنے ہیں، تو اس لیے ہمیں جہاں کہیں بھی ہم کوئی فائدے کی بات ہوگی اس کو سپورٹ کریں گے، لیکن وہ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ اچھا، جہاں تک رہ گیا سوال آپ نے ابھی کیا کہ جی ہم سندھ فتح کرنے جا رہے ہیں، سندھ تو ہم نے بہت پہلے فتح کر لیا تھا۔ اچھا، آپ کو پتا ہے نادیہ کہ سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک رورل اور ایک اربن، ٹھیک ہے، اور سندھ کے اندر جو حکومت کرتے ہیں وہ رورل کرتے ہیں، اور رورل کے اندر جو ہے وہاں پہ جس طرح ووٹ لیا جاتا ہے، جس طرح لوگوں کے ساتھ وہاں پہ سلسلہ ہے، سلوک ہے، یہ آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے نادیہ، کیونکہ آپ بڑی باریک بینی سے پروگرام بھی کرتی ہیں، صحافی ہیں آپ، بہت سینئر، اور چیزوں کو بڑی قریب سے دیکھتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ کس طرح حکومتیں بنتی ہیں، کس طرح ووٹ لیے جاتے ہیں، کس طرح، کیونکہ شہر نے تو کبھی پیپلز پارٹی کو دی نہیں، تو اسی طرح سپورٹ کبھی نہیں کی، چاہے حیدرآباد، کراچی ہو یا سندھ کا دوسرا شہری علاقہ ہو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر بھی ہماری اپنی ایک صحیح ہو، تو اس میں اگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ کے وہ لوگ، کیونکہ جو پڑھے لکھے ہیں یا سمجھدار ہیں وہ پیپلز پارٹی سے نالا ہیں، وہ اگر ہماری پارٹی میں شامل ہوں گے تو اس سے پی ٹی آئی کو بے فائدہ ہوگا، پارٹی مضبوط ہوگی۔ الیکٹیبلز آپ لیں گے یہاں سے؟ اچھا دیکھیں، یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا لاڑکانہ کے اندر کوئی پڑھا لکھا نوجوان جو ہے کسی وڈیرے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا سندھ کے کسی اور شہر کے اندر کر سکتا ہے کوئی؟ صرف یہ شہر ہے کراچی ہے، یہ صرف سندھ کے اوپر نہیں ہے، I'm sorry، الیکشن ڈائنامکس پورے پاکستان کے ایسے ہیں، جس طرح پنجاب کے لیے، پنجاب میں بھی یہی ہے، سردار کا ووٹ اور وہ ٹیوانا کا ووٹ اور اس کا ووٹ اور اس کا ووٹ۔ بالکل میں انکار کر ہی نہیں رہا نادیہ، میں تو بالکل انکار نہیں کر رہا، میں اس بات کا انکار ہی نہیں کر رہا، کیونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے سیاست جو ہے وہ اس چیز کا نام بن گیا کہ برادری سسٹم ہوگا۔ تو کون سے الیکٹیبلز ہیں جو آپ میں ضم ہونے کو ہیں ارباب غلام رحیم صاحب کے علاوہ؟ اور بہت سارے لوگ ہیں جو پارٹی میں آنا چاہتے ہیں، جو پارٹی سے نالا ہیں نا، وہ آنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے آنے سے پارٹی مضبوط ہوتی ہے، کوئی چینج آتی ہے تو فائدہ ہے، لیکن صرف یہ کہ جی مخالفت برائے مخالفت میں اگر پارٹی میں آنا چاہتے ہیں تو وہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، تو آفتاب جہانگیر صاحب، آپ تو یہ مانتے ہیں نا، آپ نے کہا یہاں پر وڈیروں کا ووٹ ہے، اس کے آگے جو ہے باقی معصوم عوام کیا کر سکتے ہیں، انہی وڈیروں کو اگر آپ لے لیں گے تو آپ کو لگتا ہے کوئی بہتری لا سکیں گے آپ؟ کیونکہ میں تو مانتی ہوں اس بات کی کہ انٹیریئر سندھ کے اندر جو ووٹ بینک ہے ظاہر ہے وہ کسی بڑے پاورفل شخصیت کا ہے، whether or not he performs or not, it doesn't matter، اور اسی کو ووٹ ملے گا۔ تو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی جماعت بھی ویسے ہی بن جائے گی پھر؟ جی آفتاب جہانگیر صاحب، آئی تھنک میرا رابطہ آفتاب جی بالکل ہم نے، میں کہہ رہا ہوں نادیہ کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی تھی، اسی طرح دوسری پارٹیوں نے کوشش کی کہ وہ میڈل کلاس کے کوئی نوجوانوں کو ان کو ٹکٹ دیں، ان کو لائیں، لیکن بدقسمتی سے سوائے حیدرآباد کراچی کے کبھی بھی ان کو موقع نہیں مل سکا، خاص طور پہ اندرون سندھ یا پنجاب کہیں کی بھی آپ بات کر لیں، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے تبدیلی لانی ہے، ہم نے سندھ کو بہتر کرنا ہے، تو کیونکہ حکومت جب تک نہیں آئے گی ہاتھ میں ہم نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم 70% ریونیو دیتے ہیں وفاق کو، 90% ہم کراچی والے صوبے کو ریونیو دیتے ہیں، اس کے باوجود جو ہمارا حال ہے تو اس میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس عوام کی جب تک آپ کے پاس حکومت نہیں ہوگی، آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہے کوئی بھی موقع ہو، ہمیں یہ ضرور ہے کہ ضرور جانچنا چاہیے کہ جن لوگوں کو ہم لے رہے ہیں ان کا ماضی ہو، ان کا کریکٹر کلیئر ہو، ان کے اوپر کوئی ایسا بڑا کرپشن کا چارجز نہ ہو، تو کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت بھی ہے کہ سندھ میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے۔ صحیح۔ اب آپ نے جو یہ بات کہا نا کہ ماضی دیکھنا، کیریکٹر دیکھنا، معذرت کے ساتھ ایسے آپ کے ابھی بھی سٹنگ پی ٹی آئی سندھ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن پہ بڑے الزامات ہیں اور اس کا تو برملا بڑا ذکر بھی ہوتا ہے۔ بہرحال میں چلتی ہوں سینیٹر افنان اللہ، آپ کو لگتا ہے
ہر طرف حکومت ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, دے آر وننگ ایوری ویئر. سندھ کا ان کے پاس ہونا کتنا ضروری ہے فار 100% پرفارمنس, یا وہ پرفارمنس جس کا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے؟ دیکھیں جو پرفارمنس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ اس کا زیادہ تر تعلق وفاقی حکومت سے تھا جو پچھلے 3 سال سے ہے, اور انہوں نے کہا تھا ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے. تو انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں بھی دے دی ہیں, 50 لاکھ گھر بھی دے دیے ہیں, لندن اور پیرس جیسے شہر پاکستان میں بنا دیے ہیں, دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. تو پھر ظاہر ہے اب سندھ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ادھر بھی آ جائے, اور وہ راستہ تک رہے کب عمران خان آئے گا اور 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری ان کو بھی دے کے جائے گا. تو یہ جو ہے یہ مطلب کہ بلی کے خواب میں چھیچڑے تو ہو سکتے ہیں کہ جس طرح آپ 2018 کا الیکشن جیت کے آئے تھے, اور جس طرح آپ کو بیساکھی, ساری دنیا نے کہا یہ بیساکھیوں پہ آئے ہیں, میں تو خود الیکشن لڑ رہا تھا, مجھے معلوم ہے اس دن انہوں نے کیا کیا پولنگ اسٹیشنوں میں گھس کے کس نے. تو یہ بات کہنا کہ جی ہم نے ادھر حکومت بنا لی ادھر حکومت بنا لی, آپ کی حکومت اسلام آباد میں نہیں ہے بھائی, آپ کا صرف کاسمیٹک کام ہے, اوپر سے آپ ہے پیچھے کوئی اور ہے. تو ایویں آپ عوام کو بے وقوف نہ بنائیں, جو ملازمت ہے وہ ملازمت کریں بھائی جان, ملازمت ہے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیساکھیوں کے اوپر آئے تو ان کو یہ بیساکھیاں سندھ میں کیوں نہیں دی گئیں؟ سندھ میں 3,70,000 جوان پنجاب کو ہی کر سکتے تھے, پھر سارے کے ساری لگانی پڑنی تھی اگر سندھ کو بھی کرنا تھا. تو اس لیے ان کو ادھر کی مل گئی, ادھر کی نہیں ملی. یعنی ابھی ایک تو یہ پوچھنا پڑے گا آپ کون سے بیانیے سے ہیں نا, دینے والے اتنے بیوقوف تھے کہ وہ جو مین جگہ ہے وہ دیے بغیر جو ہے وہ پاسند دے دیں گے. نہیں آفتاب صاحب, میں تو ان کا پہلے بیانیہ دیکھ رہی ہوں نا سینیٹر صاحب کا, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے یہاں پنجاب کے لگا دیے, انہیں سارے لگانے پڑتے جوان, انہوں نے یہ کہا ہے. اس کا مطلب یہ نواز شریف کے بیانیے پر چل رہے ہیں. میں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ 100% کھڑا ہوں, 1000% نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا بالکل. تو میں اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں, یہ جو بیساکھیاں, میری گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی کی 14 نیشنل سیٹ کو ملی, ٹھیک ہے نا, جس کو سیاست کی مطلب کہ الف بے بھی معلوم ہے, وہ آپ کو بتا دے گا. جب نیشنل اسمبلی کی 14 ملتی ہیں تو نیچے پروونشل کی 28 ملتی ہیں, 27 ملتی ہیں, 29 ملتی ہیں, 26 ملتی ہیں. وہ پروونشل میں 17 ملی ہیں, اوپر 14 مل گئی. یہ دنیا کا ایک انوکھا معجزہ ہی ہے, کیا کہتے ہیں, یہ جو پی ٹی آئی نے کیا کہتے ہیں کراچی میں الیکشن جیتا. اور یہ ایسے لوگ تھے جو سوتے رہے, کیمپین ہی نہیں کی, ان کو صبح اٹھا کے بتایا گیا آپ کو ایم پی اے بن گیا, کوئی ایم این اے بن گیا. تو یہ باتیں آفتاب جہانگیر صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں جو میں کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں معلوم, ساری پی ٹی آئی کو معلوم ہے. میں تو یہ بھی جانتا ہوں افنان کے آپ کا الیکشن کا فائنینسر کون تھا, میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے الیکشن کا فائنینسر کون تھا. میرے الیکشن افنان بھائی آپ وہ تو شہباز شریف صاحب, تو یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کا فائنینسر کون تھا. میرے الیکشن کا فائنینسر جو ہے وہ آپ بے شک ساری دنیا کو بتائیں. میں بتاتا ہوں آپ کو, میں بتاتا ہوں جس گھر میں رہتے تھے وہ جہاں جو فائنینسر تھا وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. بھائی جان آپ قبضے کی زمین میں بتاتا ہوں آپ کو, نام کے ساتھ بتاؤں گا. وہ بتائیں نا آفتاب جہانگیر صاحب, رکے ہوئے کیوں ہیں, زمین سے ان کو پتا ہے, ان کو پتا ہے کہ کون سا بٹ تھا, کون سا بٹ تھا, کون سا کون تھا, ان کو سب پتا ہے. زمینوں پہ قبضے کی زمینوں پہ میں نے اللہ کی کبھی قبضے کی زمین افنان بھائی کوئی قبضے کی زمینیں نہیں ہے. یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ صوبائی اسمبلی کا ممبر جیتتا ہے, کہیں پہ قومی اسمبلی کا ممبر جیتتا ہے. آپ کا قومی اسمبلی کا ممبر جیتا اور صوبائی اسمبلی میں پی ٹی آئی کا ممبر جیتا ہے کہ نہیں, آپ یہ بتائیں. ہوتا ہے. یہ کوئی نئی انوکھی بات نہیں ہے کہ جی 17 وہاں پر اور 14 وہاں پر, یہ کوئی لاجک کی بات نہیں ہے. آپ قبضے کیے کہ نہیں کیے یہ بتائیں, زمینوں پہ قبضے کیے کہ نہیں کیے. اچھا ٹھیک ہے, یہ زمینوں کی قبضے کی بات پھر کہیں سے کہیں چلی جائے گی. ایک منٹ سینٹر صاحب دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ اس وقت کیونکہ سندھ کی بات ہو رہی ہے, میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی سے ان کا موقف لے لیا جائے. دین آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو یو کہ یہ جو کانفیڈنس ہے پی ٹی آئی کا, یہ آپ کی تقسیم کا بھی ایک نتیجہ نظر آتا ہے اور اپوزیشن کے متحد نہ ہونے کا. جی سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ آفتاب جہانگیر صاحب ایک انتہائی ریسپیکٹیبل آدمی ہیں, اور افنان صاحب جو ہیں ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے, اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں لوگوں کا ایک ذہن بنانے کے لیے. باقی میرا جہاں تک خیال ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, ایک بات تو آپ نے شورا کیا, باقی سندھ کے حوالے سے جو آپ بات کی, یہ ایک حقیقت ہے کہ باقی جو 3 صوبے ہیں, پنجاب, کے پی کے, بلوچستان میں
جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے ماشاءاللہ گلگت بلتستان میں بھی ان کی کشمیر میں صوبہ وہ نہیں ہے نا. میں صوبوں کی بات کر رہا ہوں میڈم آپ کے سامنے. کشمیر اور وہ صوبے نہیں ہمارے. میرا کہنا یہ ہے کہ جہاں تک سندھ کا یہ پہلے دن سے ان کی خواہش ہے, لیکن یہ آفتاب صاحب کو بہتر چونکہ وہ کراچی کے علاقوں سے واقف ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں کہ سندھ جو ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ انٹیریئر ہے اور سندھ کا اس طریقے سے, تو پنجاب بھی سینٹرل اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ اب جو ان کا کہنا ہے کہ آنے والے الیکشن میں ویسے 2 سال باقی ہیں, کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کل ان کو بہتر ہوگا کہ الیکشن وقت سے پہلے ہونے یا وقت پہ ہونے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایز اے پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس اپنے کوئی لوگ نہیں ہیں جن کو الیکٹ کرائیں. ان کا مینیفیسٹو یہ تھا کہ نوجوان لوگ جو ہیں ان کو ہم آگے سامنے لے کے آئیں گے, لکھے پڑھے لوگ لے کے آئیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو الیکٹیبل جو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, ابھی بھی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود سے جس طریقے سے کیا, لیکن ان کو کوئی جو الیکٹیبل تھے جو انہوں نے لینے تھے, میں کہوں دیکھیں مشرف دور کے لوگ انہوں نے جو ہے فروغ نسیم صاحب ہو گئے, طارق بشیر چیمہ صاحب ہو گئے, غلام سرور خان صاحب ہو گئے, زبیدہ جلال ہو گئیں, فواد چودھری صاحب ہو گئے, شیخ رشید احمد ہو گئے, خالد صدیقی صاحب ہو گئے, شفقت محمود صاحب ہو گئے, خسرو بختیار صاحب ہو گئے, رزاق داؤد صاحب ہو گئے, پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے بابر خٹک صاحب, بابر امان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر فہمید مرزا صاحبہ. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ ادھر ادھر سے انہوں نے چننے ہیں ڈھونڈنے ہیں, تو ابھی تو بات یہ ہے کہ لاسٹ ان کو جو آدمی ملا ہے تو ارباب غلام رحیم تو پچھلے دنوں 25,000 ووٹوں سے وہ ہارے ہوئی ہیں. تو بلوچستان سے انہوں نے شاہ زین بھٹی صاحب کو لیا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ کیا سپورٹ ہوگی. باقی پی ایم صاحب جب سندھ آتے ہیں تو کوئی تختی لگانے کے لیے, کوئی افتتاح کرنے کے لیے 5-6 دفعہ جب بھی وہ آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیں, یہ ایک اکائی ہے, پاکستان کا حصہ ہے, ان کو آنا چاہیے, ان کو آنا چاہیے. لیکن باہر جہاں تک چلنے کی بات یہ ہو گئی, سندھ جو ہے ہمارا چیف منسٹر اس وقت اگر انصاف کی بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کی بات, میں آپ کی یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت 4 صوبوں کے چیف منسٹر سے بہترین چیف منسٹر ہمارا ہے, اور تمام صوبے جو ہمارے چیف منسٹر کی جو حکمت عملی ہوتی ہے اس کو وہ فالو کرتے ہیں. نمبر 1. اس کے علاوہ یہ تو ان کی خواہش ہو سکتی ہے ہر چوتھے دن. اور اس چیف منسٹر جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی گورننس کا یہ حال ہے کہ لاک ڈاؤن تو لگا دیا, لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے, جتنی پریس کانفرنس ہو رہی ہے, ابھی کچھ دیر پہلے عامر خان صاحب نے بھی کی, جس حساب سے پیسے لیے جا رہے ہیں لوگوں سے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اسی کراچی میں رہتی ہیں اور ہمارے ایم این اے صاحب بھی کراچی میں, یقیناً ان کے بھی جاننے والے ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انہی نے این او سی جو ہے ان کے اسد عمر صاحب نے جو ڈیٹا دیا ہے, جہاں ہمارے ادارے نے جو ڈیٹا دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وبا کے حوالے سے سندھ جتنا پیشگی جتنا بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے, تو تمام صوبے ہم نے لاک ڈاؤن کی بات کی, اب تو لاہور میں بھی لاک ڈاؤن ہو گیا ہے, اب تو اسلام آباد کے آپ اس کو آپ اسمارٹ کہہ دیں, اسمال کہہ دیں, آپ ان کو جائے دیں. دیکھیں اسلام آباد میں 32 گلیاں آپ نے بند کی, پنڈی میں آپ نے 11 گلیاں بند کی, لاہور میں بند کی. دیکھیں آپ نے تو کرفیو لگایا. دیکھیں بات یہ کمانے آتے ہیں, دیہاڑی دار ہیں, ڈیلی ویجز ہیں, ان کو کھانا ہی دے دیں. زندگی ہوگی تو معیشت ہوگی, زندگی ہوگی سانس چلے گی, تو وہ ساری. دیکھیں بات یہ ہمارے ہاں کوئی بات یہ ہے کہ کسی قسم کے اگر آپ یہ سمجھیں لنگر خانوں پہ ہماری لائنیں نہیں لگی ہوئی ہیں, میری گزارش سن لیں, یہ ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے. سندھ کے لوگ بڑے خوددار ہیں, حکومت ان کی ٹیک کیئر کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ اپنا کام کرے, اپنے صوبوں کو دیکھیں. اس پہ آفتاب جہانگیر صاحب اور سینیٹر صاحب کو ضرور کہوں گی کہ وہ رسپونڈ کریں, کیونکہ آج ہی آپ نے دیکھا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, عامر خان صاحب بھی بولے. وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, کراچی والوں کو جانتے ہیں. تاجر برادری بول رہی ہے جن کے شٹرز ڈاؤن ہیں ان کو کھلوانے کے لیے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں. پولیس کی چاندی ہو رہی ہے, بہرحال نظر آ رہی ہے, بہت جگہوں پر نظر آئی ہے, اور اس کو آپ رد نہیں کر سکتے. میں ایک بریک لوں گی, بریک سے واپس آئیں گے. آفتاب جہانگیر صاحب اور سینیٹر عفنان اللہ اس پر ضرور کامنٹ کیجیے گا رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آفتاب جہانگیر صاحب سے, سینیٹر عفنان اللہ صاحب سے اور سینیٹر شہادت عوان صاحب سے. جی آفتاب جہانگیر صاحب, اس وقت جو معاملات, کیونکہ آپ لوگوں کے یہاں آج بھی فواد چودھری صاحب نے, اور ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے حوالے سے بڑی کامنٹس آپ لوگوں کی جانب سے بھی آ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ تقسیم بڑی واضح ہے
یا آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ تقسیم کروائی جا رہی ہے جیسے نون لیگ کہتی ہے؟ دیکھیے دیکھیے نادیہ، تقسیم تو واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تقسیم بالکل واضح ہے۔ تقسیم اس لیے کہ یہ مریم صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم مذمت کریں گے تاکہ پھر مفاہمت کی طرف جائیں، اور شہباز شریف صاحب شہباز شریف کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے، وہ مطلب اداروں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب ہمیشہ سے ان کا ایک رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کنفلکٹ کر کے چلنا چاہتے ہیں۔ اس پولیٹیکل سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلنے میں ہی افادیت ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے بہتر ہے کہ ہمیں جو ہے جمہوری اگر اداروں کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں نظام کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں مل کر چلنا ہوگا، ہمیں پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہوں، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا نا، میں نے یہ کہا کہ اس نظام میں جو اس وقت کرنٹلی رائج ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلنے میں ہی عافیت ہے۔ نہیں، میں ان کی بات کر رہا تھا کہ ان کا ایک شروع سے یہ رہا ہے کہ وہ اداروں سے تصادم نہیں چاہتے، اور یہ بڑے بھائی جو ہے وہ ہمیشہ اداروں سے تصادم کرتے رہے جس کے ان کو نقصان ہوا ہے۔ لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے، اداروں کو مضبوط کرنا ہے، تو پھر آپ کو ٹیبل پر آپ کو گفتگو شنید کے ذریعے معاملات کو حل کرنا ہوگا، جیسے کہ شہباز شریف کا بھی سلیم صافی صاحب کو جو ان کا انٹرویو تھا ہے وہ آپ بالکل آپ کو واضح ہے۔ اور یہ گفتگو شنید کس سے ہوگی؟ تو یہ ہم آپس میں کریں گے۔ دیکھیں اگر ہم آپس میں مضبوط ہوں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اچھا، تو یہ گفتگو شنید یا مفاہمت کی جو بات کی ہے وہ آپ لوگوں سے کی ہے، اور ڈائیلاگ بھی آپ لوگوں سے ہوگا۔ چلے سینیٹر صاحب سے پوچھیں۔ سینیٹر صاحب دیکھیں تقسیم واضح ہے، یہ کہتے ہیں آفتاب جہانگیر صاحب بھی، لیکن بڑا ہی کوئی سخت بیان ہم نے دوبارہ دیکھا نواز شریف صاحب کی جانب سے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آئین شکنوں کی غلامی سے نجات، یہی ان کا جو ہے وہ بیانیہ ہے اور رہے گا۔ بالکل، یہ 100% ہمارا یہی بیانیہ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، جو جس کا کام ہے وہ کرے۔ یہ ملک جو ہے کبھی نہ ٹوٹتا، بنگلہ دیش ہم سے کبھی علیحدہ نہ ہوتا اگر ہم آئین اور قانون کو فالو کرتے۔ ہم نے لوگوں نے اپنے ذاتی ایجنڈوں کو ملک کا عظیم تر مفاد بنا کے پیش کیا، وہ خود بھاگ گئے، کوئی کہیں پہنچا ہے کوئی کہیں پہنچا ہے، اور پیچھے ملک جو ہے وہ 2 لاکھ ہو گیا۔ تو یہ تو سوال نواز شریف صاحب سے بھی ہو رہا ہے کہ وہ کیوں چھوڑ کر چلے گئے ملک؟ وہ اگر لیڈر ہیں، آپ کے اتنے فالوورز ہیں، آپ کی ایک جماعت ہے، پولیٹیکل سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں، پھر کیوں چلے گئے؟ دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب بہت دفعہ جا کے واپس آ چکے ہیں، اور آپ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، بڑے بڑے لیڈر جو ہیں، وہ امام خمینی کو ایگزائل میں جانا پڑا تھا، بہت سارے لیڈروں کو، میں آپ کو نیپولین ایگزائل میں گیا تھا۔ So is he in exile؟ نواز شریف صاحب ایگزائل میں ہیں؟ He is in exile because the people… چلے کم سے کم ایکسیپٹ تو کر لیا انہوں نے۔ یہ بار بار ایگزائل میں جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، کبھی 10 سال کے لیے جاتے ہیں، کبھی ابھی گئے پتہ نہیں کتنے سال کے لیے۔ آپ کا لیڈر جو ہے نا وہ ایسا بھاگے گا کہ نظر بھی نہیں آئے گا۔ نہیں، لیکن آپ اس کا جواب دیں، وہ ایگزائل میں ہیں۔ چھوڑ دیں ابھی عمران خان صاحب کو، آپ اپنے لیڈر کا بتائیں، وہ ایگزائل میں ہیں؟ میں اپنے لیڈر کا یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ ایگزائل میں اس لیے کیونکہ اس حکومت نے اور اس کے جو کرنے، انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو نیب کی تحویل کے اندر زہر دیا تھا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو آپ ایک سیکنڈ، جو یہ جب سے بیانیہ ہے، یہ تو بالکل گفتگو ہی کہیں اور چلی گئی۔ سینیٹر صاحب آپ لوگوں کا موقف تو نہیں، جھوٹ تھا، یہ علاج ولاج سب جھوٹ تھا، نادیہ یہ سب مان لیا انہوں نے۔ بالکل، آپ نے ڈاکٹر فیصل سلطان کو نکالے نا۔ نہیں، ابھی تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ایگزائل میں اس لیے ہے کیونکہ نیب نے یہ کیا، نیب نے وہ کیا۔ جو ہے وہ تھا، اس نے رپورٹیں نکالی، آپ اس کو نکالیں۔ سینیٹر صاحب یہ تضاد ہے آپ کے بیان میں، راشد کو نکالیں نا، کیوں آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب خرابی طبیعت یا صحت کی وجہ سے نہیں، وہ ایگزائل میں ہیں نیب کی وجہ سے۔ دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی طبیعت بالکل خراب تھی، یہ سارے پاکستان جانتا ہے، انہوں نے سارے ٹیسٹ کروائے، انہیں سارا کچھ معلوم ہے، کوئی، اور وہ اپنے علاج کرانے کے لیے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے، آپ 2 منٹ اب بالکل چپ رہے ہیں، میں نے آپ کو بولنے دیا ہے۔ بات یہ بیچ میں نہ کریں، کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب گئے تو شوکت خانم، جس کے اندر ڈاکٹر فیصل سلطان جو اس وقت ہیلتھ منسٹر ہیں، وہ تھے انچارج، انہوں نے رپورٹ کی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میاں محمد نواز شریف ادھر گئے، ہم نے بعد میں چیک کروایا، ہمیں پتہ چلا کہ ان کو
نیب کی تحویل میں زہر دیا گیا, ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس وجہ سے یہ امنگ ادر یہ بھی ایک وجہ ان کے واپس نہ آنے کی. سینیٹر صاحب اگر یہ آپ کو پتا ہے, ایک منٹ یہی نہیں قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی آفتاب صاحب, ایک منٹ, اگر یہ اتنا سنگین الزام ہے کہ میاں محمد نواز شریف تھرائس پرائم منسٹر آف پاکستان کو نیب کی تحویل میں زہر دیا گیا ہو, تو پوری جماعت پھر کیا کر رہی ہے, آپ کس کے ساتھ ہیں؟ کتنے 50 دفعہ تو میں ہم ٹی وی پہ والی بات ٹی وی پہ کرنے کی باتیں بھائی, there is a due course of law, there is a due course of law. آپ بتا دیں جس ملک میں آئین کی حکمرانی نہ ہو ادھر ہم کیا کریں, ہم ڈنڈے لے کے بندوقیں لے کے باہر نہیں بھائی, آپ کورٹس کا سہارا لیں جیسے آپ ضمانت کے لیے لیتے ہیں, جیسے ضمانت کے لیے لیتے ہیں. یہ عدالتیں ان کو ضمانت دے تو صحیح, یہ عدالتیں ان کو سزا دے تو غلط. ہمارے خلاف فیصلہ دیا وہ جج جو ہے وہ اس نے کہا کہ میرے سے فیصلہ لیا گیا ہے. ان کورٹوں کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم آپ کورٹوں میں جا کیوں رہے ہیں, آپ کورٹوں میں نہ جائیں, کورٹوں کا بائیکاٹ کر دیں. صحیح, مطلب یہ عجیب سی بات ہے سینیٹر صاحب, یہ بڑا تضاد ہے بھائی کہ کورٹ میں آپ بیل کے لیے جاتے ہیں اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سنگین الزام ہے کہ زہر دیا گیا, لیکن اس کے لیے آپ کورٹ میں نہیں جا سکتے کیونکہ انصاف کا نظام خراب ہے. چلیں سینیٹر صاحب ایک منٹ بتائیں گے وکیل, ہاں انہیں سے پوچھتے ہیں نا سینیٹر, ہارٹ اٹیک ہوا ہے ہاں, اور ان کو کھانا بند کیا گیا, ان کی دوائیاں بند کی گئی اور انہوں نے کروائی, اور اس کے بعد یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا, تو اور اس کو ہم لوگ کیا کہیں پھر. شہادت صاحب اگر تھرائس پرائم منسٹر کو زہر دیا گیا ہو تو ٹی وی پر بات کرنی چاہیے یا کورٹس کا راستہ اختیار کرنا چاہیے جماعت کو؟ آپ ایک کام کریں نا, آپ ایک کام کریں, آپ پہلے اپنی میڈیا کو آزاد کرائیں. آپ ہمیں جو اتنے بھاشن دے رہے ہیں نا کہ یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم تو کوئی بھاشن نہیں دے رہے, ہم نے تو پوچھا نواز شریف صاحب کہاں ہیں, آپ نے کہا ایگزائل میں ہے. آج کی باتیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو آپ لوگ ٹی وی پہ چلاتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں چلاتے؟ ہمیں کہانیاں نہ سنائیں کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. کیا ایسی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک منٹ, نہیں آفتاب بھائی خاموش ہو جائیں, سینیٹر صاحب کو آج کھل کر بات کر دیں. آپ جو کہیں گے وہ چلے گا, کہیے جو کہنا چاہتے ہیں. زہر کی بات میں نے کہہ دیا جو کہ میں 50 دفعہ میں ایک ہی بات ریپیٹ کروں, مجھے بیچ میں اتنی دفعہ انہوں نے کہتے ہیں وہ کیا ہے آفتاب صاحب نے. میں نے آپ کو یہ بات کہہ دی ہے واضح طور کے اوپر کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ نیب کی تحویل کے اندر ان کی جان بوجھ کے جو طبیعت خراب کی گئی, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, یہ آپ ڈاکٹروں کو بلا کے پوچھ لیں, انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے ادھر, اور وہ بالکل ٹھیک تھے جب وہ گئے تھے, جب وہاں پہ گئے ان کے پلیٹلیٹ زیرو ہو گئے. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ آفتاب جہانگیر صاحب سے پوچھے نا کہ کس کی ذمہ داری ہے. اچھا, اب ایک لاسٹ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں بیفور شہادت صاحب کامنٹس آن دس. اب یہ بتائیے کہ نون لیگ اس وقت کس مفاہمت کی پالیسی پہ چل رہی ہے یا مزاحمت کی, انٹائر نون لیگ؟ جی سینیٹر صاحب, افنان اللہ صاحب آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں, نون لیگ کون سے بیانیے پہ چل رہی ہے؟ شہباز شریف صاحب کا کہ مفاہمت ہونی چاہیے, اس حمام میں سب ننگے ہیں, انہوں نے خود ذکر کیا اس کا, یا جو نواز شریف صاحب کا ٹویٹر پہ بیان تھا اس پہ چلیں گے؟ دیکھیں پی ایم ایل این کی ایک ہی پالیسی ہوتی ہے, اور وہ ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب کا فائنل سے ہوتا ہے اس کے اوپر, اور ان کی جو پالیسی ہوگی وہی پوری پی ایم ایل این فالو کرے گی, سمیت شہباز شریف صاحب اور سمیت دیگر لیڈران. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ہے ہی نہیں کہ کہتے ہیں کہ دو پالیسی, ایک پالیسی ہے, وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے. شہادت اعوان صاحب اب آپ فرمائیے گا. جی نادیہ, آج آپ کے پروگرام سے دو باتیں جو ہیں وہ بڑے بہتر طریقے سے واضح ہوئی ہیں. ایک تو آفتاب جہانگیر صاحب کا یہ کہنا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم, ان کا اشارہ نون کی طرف ہے کہ وہ آپس میں مل جائیں تو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ تو آفتاب جہانگیر صاحب کی جو بے بسی ہے وہ یہ ظاہر ہوئی ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے. آفتاب بھائی بات تو کرنے دیں, آفتاب بھائی سن لیں نا میرا موقف جو میں سمجھا, میں بعض دفعہ غلط بھی سمجھ جاتا ہوں. تو بات یہ, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ سینیٹر صاحب نے جو یہ آج انکشاف کیا ہے کہ ان کو تحویل کے اندر ان کی جان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی, تو میں سمجھتا ہوں یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے. اس کے لیے یقینی طور پہ اتنی بڑی پارٹی ہے, اگر کسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو یہ میں کہتا ہوں اقدام قتل کا ان کو مقدمہ درج کرانا چاہیے تھا. اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے تاکہ اس قسم کی آئندہ کوئی کسی قسم کی کوشش نہ کر سکے. ہمارے آصف زرداری صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہم نے باقاعدہ مقدمے درج کروائے اور ہم نے ان مقدموں کو لڑا اور جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا ہم نے کیا ہے. تو تیسری بات اس کے بعد رہ گئی کہ اس وقت نون کا بیانیہ یا نون کا کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن پیپر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون, اس کا پریزیڈنٹ جو ہے شہباز شریف صاحب ہیں, لیڈر آف اپوزیشن وہ ہیں, ملک میں وہ موجود ہیں. تو میں جیسے ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی, تو جس طریقے سے جو شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن صاحب
जिस तरीके से चलेंगे हम उनके साथ ताउन भी कर रहे हैं, और पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर जो कुछ भी मुल्क की आवाम के मफाद में जो चीज़ है एज ए अपोजिशन हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की सरहदों की सूरत हाल है, जो खित्ते की सूरत हाल है, जो इंटरनल हमारे हेल्थ के मामलात हैं, इन मामलात में मेरा ख्याल ये है हमें मुल्क और कौम को देखना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ डिलीवर भी करना चाहिए, ताकि आवाम जिस नंगो फ्लास का जिसको फेस कर रहे हैं, जिस महंगाई को फेस कर रहे हैं, तो ये ना हो कि इन हालात में कल आवाम भी बाहर हो और ये हालात भी बाहर हों, तो मुल्क फिर जो है ना खतरे से बाहर। तो आप लोग सब निकलने की कोशिश की थी, फायदा नहीं हुआ। देखें ऐसा नहीं है, अपने देखें नहीं, ये आप जो कह रही हैं ना कि निकलने की कोशिश की है, आप भूल गई हैं। हमने हमेशा ये कहा कि देखें जो कुछ भी हमने लड़ाई लड़नी है विद इन पार्लियामेंट लड़नी है। एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूछे हमने जो बात की, हमने कहा विद इन पार्लियामेंट हम ये करेंगे। तो बहरहाल एक बात ये ज़रूर है कि मैं अफनानुल्लाह साहब से ये पूछूंगा कि कश्मीर बैरिस्टर जी अफनान भाई से पूछूंगा कि आपने कश्मीर के हवाले से फारूक हैदर साहब और मरियम साहबा ने ये कहा था कि हम, फारूक हैदर साहब का तो कहना ये था कि हम ओथ नहीं लेंगे बल्कि डी चौक के ऊपर धरना देंगे। तो वो उसके लिए कोई प्लानिंग प्रोग्राम नहीं हो, बल्कि आज तो उन्होंने ओथ ले लिया। तो थोड़ा सा जरा इस पे मेरे ख्याल में मेरी मालूमात में इजाफा कर दें। You're in hot water, Senator Saab, and I have to close the show. ये बयानिया आप किसका फॉलो हो रहा है? बयानिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का फॉलो हो रहा है। देखिए हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बहुत दफ़ा नहीं बनती है, तब्दील होती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने बहुत सारे मामला देखे चलाने होते हैं, और जहाँ तक मामला रह गया वो उसका जो केस है वो इंशाल्लाह जब वक्त ठीक होगा हम जरूर करेंगे ये केस, और हम आवाम के सामने लाएंगे कि इन्होंने ये किया है। कब लेकर आएंगे आवाम के सामने? जब हालात ठीक होंगे। अभी तो हमें अपना इंसाफ नहीं मिलता तो किसी मरियम साहबा की तबीयत से ठीक हो। अच्छा, मैं इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ। बहरहाल जो एक अच्छी बात है वो ये है कि इस वक्त जो हालात हैं, जैसे सेनेटर साहब ने कहा कि हालात हमारी सरहदों के, हमारे इंटरनल मैटर्स खुसूसन कोविड के हवाले से, वी जस्ट होप कि तमाम पॉलिटिकल जमातें सब मिल करके एक यूनाइटेड स्ट्रैटेजी के तहत चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि सिंध के हवाले से विफाक क्या कुछ कर सकता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कौन सा बयानिया चलता है, ये वो टॉपिक्स हैं जो अभी ज़रा गर्म ही रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।